पीस टीवी उर्दू, अमन का पैगाम इंसानियत के नाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। नाज़रीन किराम, मजलिस मुज़ाकरा के प्रोग्राम में आपका इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा मौजू है इस्लाम और ख़िदमत इंसानियत। आज के प्रोग्राम में शरीक मुज़ाकरा हैं फ़ज़ीलतुश शेख डॉक्टर वसीउल्लाह मोहम्मद अब्बास हफ़िज़हुल्लाह, मुफ्ती व मुदर्रिस मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा और प्रोफ़ेसर उम्मुल क़ुरा यूनिवर्सिटी मक्का मुकर्रमा, और इसी तरीक़े से मौलाना अब्दुल हादी उमरी, सदर मजलिसुल क़ज़ा बरतानिया, और मौलाना मुफ्ती शकील अहमद सीतापुरी, साबिक़ उस्ताज़ दारुल उलूम देवबंद और उस्ताज़ मदरसे ज़ियाउल उलूम सीतापुर। इसी तरीके से हमारे साथ हैं मौलाना मुक़ीम फ़ैज़ी, नायब नाज़िम मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद, और मौलाना अब्दुल्ला मदनी झंडा नगरी, सदर मरकज़ तौहीद, नायब सदर नेशनल मुस्लिम फ़ोरम नेपाल। मैं आप तमाम उलमा इकराम का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ और हमारी दावत को लब्बैक कहते हुए हमारे लिए जो वक्त निकाला है उस पर शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। इस्लाम और इंसानी खिदमत के मौजू पर इससे पहले हमारी कई नशिस्तें हुई हैं, उसी का ये सिलसिला है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि हमें दीन हक़ को समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुफ्ती साहब, आपसे एक अहम सवाल ये है कि जो क़ैदी जेलों में पड़े रहते हैं, हो सकता है उसने कोई गलती की हो सकता है मासूम भी हो, उनके घर वालों का क्या जुर्म है? बीवी बच्चे जी बर्बाद हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद। तो क्या ये फ़लाही कामों में ये काम कितना अच्छा होगा कि अगर इदारे या अशख़ास जिनके पास अल्लाह ताला ने जी पैसे नवाजा है, ये लोग आगे बढ़कर ऐसे कैदियों की फैमिलियों को उनकी ज़रूरतों को पूरी करें तो कितना अच्छा होगा। बेशक, इसमें क्या शक है। जी, तो खुद कैदियों की मदद और कैदियों को खिलाना, वही तुइमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा, जी, कि कैदियों को वो खिलाते हैं अल्लाह की मोहब्बत की बिना पर। तो खुद कैदी से जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि भाई हो सकता है किसी वाकई जुर्म के तहत में कैद किया गया हो। जी, अगर से यहाँ कैदी से तो मुराद ऐसा कैदी है कि जो बेकसूर है, लेकिन ये कि किसी कसूर के तहत भी कैद किया जा सकता है, तो उसको तो कसूरवार कहा भी जा सकता है, मगर चूंकि वो एक तरह माजूर हो गया कैद में आने के बाद, वो भी तो इंसान है। तो ये आने के बावजूद जो है इस्लाम ने उसके साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। तो और उसके बीवी बच्चे, मसला ये है भी है कि जो रोटी उस जमाने में कम होती थी, हज़रत मुसाब इब्न उमैर के भाई, उनका बयान है कि मैंने बाकायदा जो है जो कैदी हमारे उसमें आया था खुद रोटी नहीं खाए, उसको खिला दिया। तो वही अर्ज कर रहा हूँ कि जब उसका तो ये भी हो सकता है भाई कि कसूर भी हो, जब उसके साथ हुस्न सलूक है तो जो बिल्कुल बेकसूर हैं और लावारिस हो गए और सरपरस्त से महरूम हो गए और उसके बच्चे यतीमों की तरह, उसकी बीवी मुतल्लका और बेवा की तरह ज़िंदगी बसर कर रही है, वो तो आए नहीं इबादत है। कैदियों के ताल्लुक़ से एक चीज़ है जो सऊदीया में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है कि बड़े बड़े मुजरिमीन को भी ये भी एक काम है खैर का कि लोग जाते हैं, उनको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, और हुकूमत ने बाकायदा उनके ऊपर इनाम रखा है कि ये किताब और इस तरह की चीज़ें याद कर लें, उसमें इम्तहान दें तो 10 साल की मुद्दत को 6 साल किया जा सकता है, 5 साल। और वो कितने लोग हाफिज़ कुरान और इमाम मस्जिद निकलते हैं बाद में,
اور الحمدللہ تجارت وغیرہ میں بہت نیک ہوتے ہیں. تو اس تعلق سے ایسے مجرمین کے لیے بھی اندر آپ کچھ ایسا پروگرام بنا سکتے ہیں جن کو ان کی سسٹم تربیت. ہے جی کہ جو دھارمک لوگ ہیں جی بعض لوگوں کو اجازت ملتی ہے جو کام کرنا چاہیں تو ان کو ملتی ہے کہ بھائی جائیے آپ لوگ سمجھائیے بجھائیے اور جرائم سے مطلب توبہ کریں، اس طرح کی صورتحال کے یہاں پیدا کیجیے. یہاں پر تو باقاعدہ اگر ایسے کوئی جائے ٹائم دے کر تو اس کو پراپر تنخواہ بھی دی جاتی ہے، وہ ایک بہترین جاب بڑی سمجھا اچھی جاتا مثال ہے. ایک یہ ملتی ہے ہماری تاریخ میں شیخ الاسلام علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ. ایک تو یہ ہے کہ اس کی کفالت پورا اسلامی معاشرہ کرے. ہمارے یہاں یہ مثال ملتی ہے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ پر، جس شخص نے قاتلانہ حملہ کیا اور جب اس کو جیل میں ڈال دیا گیا تو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ خود اس کے خاندان کی کفالت ذاتی طور پہ کرتے تھے. اس کی مثال کم پائیں گے آپ. یہ تو حسن اخلاق اور ایثار کی بات ہوئی. تو اس طرح سے کہ جس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس قاتل کے گھر والوں کی مدد کی جائے، اس کی بہت ہی واضح مثال ملتی ہے. اور آج کل اس کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ آج کل جو ہے بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ان کی اصطلاح میں انوسینٹ ہیں، معصوم ہیں، کوئی ان کا ٹرائل نہیں ہوا، کوئی مقدمہ نہیں ہوا، نہ کوئی ان کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ یہ مجرم ہیں. کسی کو آپ چلتے چلتے اسٹاپ اینڈ سرچ کی پالیسی پر عمل کریں، اس کو روکیں اور کہہ دیں کہ آپ جو ہے مجرم ہیں اندر جائیں. اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ اندر سے آپ انتظام کریں اگر وکیل کو رکھنا ہو، اور کوئی ایسی اس کے اوپر فرد جرم عائد کر دی جاتی ہے، وہ اس کے بعد اس کے لیے کسی وکیل کو تلاش کرنا آلموسٹ ناممکن ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں تو ان کے بچوں کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ تو یہ اگر کوئی بھی مدد کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں بہت بڑی مسلم قوم کا یہ فریضہ ہے اور بالکل. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی. البتہ ایک پریشانی یہ آتی، بہت بڑی پریشانی ہے، یہ اس وقت کا بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ ایسا کوئی شخص جو جیل میں بند ہے، اس کے گھر کے لوگ پریشان ہیں، اگر کوئی جا کے خیریت بھی معلوم کرتا ہے متہم کر دیا جاتا ہے. ایک خوف ہے، اس خوف کی بنیاد پر بھی کبھی کبھی اس کے گھر والے چھوڑ دیے جاتے ہیں. اس میں مسئلہ تو یہ ہے نا کہ یہ خوف تو ہے، یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ جو ہے نا آگ جلاؤ گے گھر میں تو گھر کو آگ لگ سکتی ہے، تو اس کا مطلب کچن بند کر دیں، ہم باورچی خانے میں کوئی چیز نہ پکائیں. تو اب یہ ڈرانے کی جو بات ہے وہ تو پیدا کی گئی ہے، ڈیلیبریٹلی پیدا کی گئی ہے. تو اس کی وجہ سے ہم اگر پیچھے رہ جائیں، خیالی طور پہ لوگ پریشان کیے جاتے ہیں، جی، لیکن اگر اس بالکل. کا کوئی اجتماعی نظم بن جائے، بالکل، یہی. اپنے پاس لیگل ایڈوائزر ہوں، جی. تمام سسٹم ہو، جی. تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آسان ہو سکتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور کرنا ضروری ہو. ضروری ہے. معاشرے میں ایک کمزور طبقہ بیواؤں اور مطلقہ عورتوں کا ہے، اور ہمارے معاشرے میں جی لڑکی کم عمر کی ہوتی ہے، اگر طلاق کا مسئلہ ہو جاتا ہے اس کا دیکھنے والا کوئی نہیں. ان لوگوں کی دیکھ بھالی کرنا ایک معاشرے پر کتنا فرض ہوتا ہے؟ جی، جس طرح سے تمام مظلوم اور مجبور طبقات، افراد، ان کے ساتھ تعاون کرنا ایک اسلامی فریضہ ہے، اسی طرح سے بیواؤں کے مسئلے کو اسلام نے بڑی سنجیدگی سے لیا ہے. یہ وہ طبقہ ہے جس کو بہت ہی زیادہ مظلوم قرار دیا گیا. وہ اس معنی میں وہ مظلوم ہو گئی کہ ایک خاتون خاص طور سے جس کا شوہر نہیں ہے کہ اس کو معاشرے سے الگ کر دیا جاتا تھا، اور اس کو یہ کہ گویا نحس ہو چکی ہے، کوئی منحوس سی شے ہو چکی ہے، اس کو جلا دیا جاتا تھا. یعنی اب اس کو زندگی کا حق بھی نہیں رہے گا، جس کا شوہر نہیں رہ گیا اس کو زندگی کا حق بھی نہیں دیا گیا. اسلام نے الساعی علی الارملہ، بیوہ خاتون کے لیے کوشش کرنے والوں کے لیے بہت ہی زیادہ اجر و ثواب رکھا ہے. اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو جو ثواب ہے، سبحان اللہ. جو لوگ روزہ رکھنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، اس طرح سے ثواب پانے والے کی جو مختلف صورتیں، اللہ تعالیٰ اسی انداز کا ثواب انہیں بھی دیتا ہے. تو اس مظلوم اور دبی دبائی خاتون کو جس کا شوہر نہیں ہے، اب کم سے کم ملت کے افراد آگے آئیں اور اس کی سرپرستی کریں. اور اس کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ بیوہ خاتون کو کوئی ایک مناسب گھر مل جائے، ایک اچھا سا شوہر مل جائے. لیکن اگر کوئی عورت اپنے بچوں کی تعلیم، پرورش و تربیت کے لیے کوئی شادی نہیں کرتی، اس کا الگ اجر ہے، لیکن کھانے پینے کی کفالت کا انتظام معاشرے کو کرنا چاہیے، یہ بھی ایک فریضہ ہے. حضرت آپ نے جو گھر کا ذکر کیا، ہمارے اسلاف کے الحمدللہ اخلاق میں یہ چیز ملتی ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر، جن کے بارے میں کہا ہے بہت کچھ مشہور ہے کہ انہوں نے بہت کچھ کام الحمدللہ ایسے کیے جو عوامی تھے. ان میں سے ایک کام انہوں نے یہ بھی ایجاد کیا کہ گھر بناتے تھے
اور خود انہوں نے اپنا ایسا گھر بنایا للمردودۃ من بناتی، جو لڑکیاں مطلقہ ہو جائیں یا اور یہ کہ اور شوہر کے پاس نہیں ہیں تو آ کر کے اس گھر میں رہیں، اور ان کی کفالت کا انتظام وہ کرتے تھے. سبحان اللہ. تو والدین باپ کو حق ہے، یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں تھوڑا سا کہ وہاں یہ نہ کہے بیٹا کہ ہمیں نہیں دیا اور اس لڑکی کو دے دیا. باپ کو حق ہے کہ اس کے لیے خاص ایک انتظام کرے. بچوں کے بارے میں برابر دینے کا جو حکم آیا ہے یہ اس حکم سے خارج ہوگا کہ وہ بیچارے محتاج ہے، اس کے ساتھ اگر 2-4 بچے بھی ہیں تو اور ہی زیادہ محتاج ہے. اس وجہ سے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کے لیے خاص گھر، جیسے آپ نے پروگرام بتایا، باپ اگر نہیں کر سکتا ہے تو میجارٹی اس کی ذمہ دار ہے. کہ وہاں ایک چیز ہے کہ ہندوستانی تاریخ میں یہ چیز ملتی ہے کہ بیوہ خواتین کا عقد ثانی کو ختم کر دیا گیا تھا. نکاح بیوگاں کو ختم کر دیا. اللہ جزائے خیر دے علامہ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کو، انہوں نے اپنی ضعیفہ بہن کو اس کو صرف رواج دینے کے لیے ضعیفہ بہن کا نکاح انہوں نے کروایا تاکہ لوگ اس کو معیوب نہ شاید سمجھیں. مسلم نے کہا ہے نا، سناتے ہیں ہماری بیٹیاں اشراف زادی ہیں، سگائی وہ کرے جو ہو جلاہن اور بھٹیاری. اور پھر کیا کہا ہے کہ کہاں تک مثل مینا کے بھلا بہوؤں کو پالو گے، ملو گے ہاتھ جب پجڑے سے اڑ جائے گی دولاری. تو حقیقت ہے کہ دوسرا نکاح روکنے سے بہت کچھ خرابیاں میجارٹی میں تو ہوتی یہ ہیں. لوگوں نے ایسے لوگوں کی بھی مدد ہونی چاہیے. روک دیا تھا، لیکن پھر الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے. آج بھی لوگ اس کو بہت زیادہ اس کو نظر انداز کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ کوئی نو عمر بھی ہو یا زیادہ عمر کی یا اوسط عمر کی، عام طور سے شادیوں کا رواج کم ہو گیا ہے. اس پہ بہرحال توجہ دینی چاہیے اور توجہ دینی. ترغیب اس میں ترہیب. اصل میں خراب ہو گیا. اس کو بیلنس کے ساتھ اگر ہو، کیونکہ یہ جو دوسری شادی یا نکاح بیوگان یہ اپنی جگہ بہت اجر و ثواب کی بات ہے، ضرورت بھی ہے، لیکن عموماً جن لوگوں نے کیا ہے ان میں کچھ جذبہ نیک تھا، اللہ ان کو جزائے خیر دے. لیکن ایک اکثریت جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں ایکسپلائٹیشن، استحصال کرنا، وہ استحصال کے جذبے سے انہوں نے کیا، جس کے نقصانات زیادہ دیکھنے میں آئے کہ وہ ایک خاتون کو گھر لائے، اپنی خاتون گھر سے چلی گئی، یا بچے اس کے لیے جدا ہو گئے، یا بہت سارے فیملی ایسے مسائل پیدا ہوئے جن کو حل کرنا اس کے بس میں نہیں تھا، کیونکہ وہ اس کے لیے سنجیدہ نہیں تھا. وہ تو ایک وقتی جذبے کے تحت اس نے کیا. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی بہت زیادہ بیلنس کی ضرورت ہے کہ جو بھی یہ کام کرنا چاہے وہ اخلاص کے ساتھ کرے، اور کم سے کم جو شرائط ہیں اسلامی، وہ اسلامی شرائط کو اپنے سامنے رکھے. یہاں بھی دینی کمی ہوگی، بہت ساری مشکلات اس طرح کے پیدا. جتنا آپ کو معلوم ہوگا یہاں فیملیوں میں جن لوگوں نے کیا، کم لوگ صحیح سالم رہے، زیادہ لوگوں کے پاس بہت سی مسائل پیدا ہو گئے. پھر لیکن بہت سے آپ کو تو ایسے بھی مل سکتے ہیں کہ وہ بھی بیچارے، ان کی بیوی مر چکی ہے، ان کا شوہر مر چکا ہے. ایسے لوگوں کو دیکھیں، اگر دونوں کا مزاج قریب ہے تو دونوں کی اس طرح کی ضرورت. کوشش. جی، یتیم کا مسئلہ ایک الگ ہے جو اس سے پہلے آ چکا ہے، لیکن ایک دوسرا مسئلہ کہ لاوارث بچے جو جنگوں میں، فسادات میں جو لاوارث ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں. اور اسی طریقے سے وہ چھوٹے بچے جو کسی جرم میں مبتلا ہو کر پولیس اسٹیشنوں میں آ جاتے ہیں اور ان کے بارے میں کوئی پوچھنے والا نہیں. ایسے بچوں کی کفالت کرنا اسلامی نقطہ نظر سے کیا خیال ہے آپ کا؟ اس بارے میں ہم لوگ شرمندہ، اپنی بے حسی، بے شعوری، غیر ذمہ دارانہ ذہن اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کی غفلت، اس سے غافل ہونے کا یہ نتیجہ ہے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. جی، اسی عمل کو لے کر مدر ٹریسا ایک عالمی عورت بن گئی، ایک آئیڈیل بن گئی، اور اتنی عظمت اس کو حاصل ہوئی. کچھ مسلمان اٹھے، جیسے وہ عیدی صاحب وہاں پاکستان میں ہیں، ایک وہ ایسے ہیں کہ جن کو اس صف میں لایا جا سکتا ہے، ورنہ مسلمانوں میں بڑی بے حسی. ناظرین کرام، ایک وقفے کے بعد دوبارہ آئیں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فہم کے ساتھ میں جو لوگ بھی قرآن پڑھتے ہیں وہ اپنی زندگی و آخرت کو سنوارتے ہیں. جو شخص بھی قرآن سے جڑ جائے گا وہ عظیم ہو جائے گا اللہ کی نگاہوں. تفسیر، معنی، ترجمہ. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن حکیم کا ترجمہ بھی ہماری اپنی زبان میں سمجھنے کی کوشش کی؟ قرآن کا صحیح فہم. کہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا چاہتا ہے.
میرے رب نے مجھے کیا حکم دیا، जरूरी है कुरानी आयात की समझ اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ताकि मुस्तकम हो ईमान। یہ قرآن ایمان کو بڑھاتا ہے، اور انسان جتنا اللہ کی نعمتوں پر، نشانیوں پر، قدرتوں پر غور کرتا ہے اتنا اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ शुजाउद्दीन शेख के साथ जानते हैं फहम कुरान, हर पीर से शनिचर शाम 4:30 बजे और दोबारा रात 2 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। अहादिस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई शख्स दुनिया में किसी बंदे का ऐब छुपाएगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके ऐब छुपाएगा। सही मुस्लिम जिल्द नंबर 4, किताबुल बिर्री वस्सिलती वल अदब, हदीस नंबर 6267। इंसान की सीरत, मुबारक कापड़ी से जानिए जिंदगी की बसीरत, वकार और इज्जत, कामयाबी और नुसरत। आइए जाने इसकी हकीकत। जिंदगी और आखिरत की सच्ची कामयाबी के लिए हासिल कीजिए दीनी मालूमात हर किस्म की, रोशनी इल्म की, मुबारक कापड़ी के साथ। अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इंतज़ार करने का शुक्रिया। अपने मौजू को जारी रखते हुए हम सवाल करेंगे। मौलाना, यतीम का मसला एक अलग है जो इससे पहले आ चुका है, लेकिन एक दूसरा मसला कि लावारिस बच्चे जो जंगों में, फसादात में जी जो लावारिस हो जाते हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं, और इसी तरीके से वो छोटे बच्चे जो किसी जुर्म में मुब्तला होकर पुलिस स्टेशनों में आ जाते हैं और उनके बारे में कोई पूछने वाला नहीं, ऐसे बच्चों की कफ़ालत करना इस्लामी नुक्ते नज़र से क्या ख्याल है आपका? इस बारे में हम लोग शर्मिंदा हैं, अपनी बेहिसी, बेशऊरी, गैर जिम्मेदाराना जहन और दुनिया में क्या हो रहा है उसकी गफलत, उससे गाफिल होने का ये नतीजा है। वाह नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे जिया जाता रहा। जी, इसी अमल को लेकर मदर टेरेसा एक आलमी औरत बन गई, एक आइडियल बन गई, और इतनी अजमत उसको हासिल हुई। कुछ मुसलमान उठे, जैसे वो ईदी साहब वहाँ पाकिस्तान में हैं, एक वो ऐसे हैं कि जिनको इस सफ में लाया जा सकता है, वरना मुसलमानों में बड़ी बेहिसी। लेकिन इसमें मैं शेख ये थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि मदर टेरेसा से कई गुना ज़्यादा आला बेहतर काम करने वाले अरब ममालिक में मौजूद हैं। उन्होंने दुनिया में बेहतरीन खिदमात की, लेकिन ये गलत किस्म का तासुब फैलाया गया और उससे कई गुना ज़्यादा जिन लोगों ने काम किया उनका जिक्र तक नहीं आया। कितने ऐसे मौके थे जहाँ मसलन कुवैत से एक एक जहाज़ भेजा गया, मेडिसिन का भरा हुआ, अखबार में न्यूज़ तक नहीं आई उसकी, और अगर बरतानिया से आधा जहाज़ आ रहा है तो वो उड़ने से लेकर नीचे गिरने तक उसको दिखाया जा रहा है। इसी तरह से सऊदी अरब वगैरह के अंदर बाज़ ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो है मिलियंस के हिसाब से मदद की, मिलियंस के हिसाब से, और ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट उन्होंने बना कर दिए। खुद यहाँ पर हिंदुस्तान में आप देख सकते हैं, हॉस्पिटल के नाम पर और टेक्निकल इदारों के नाम पर, फलाही इदारों के नाम पर, पूरी मदर टेरेसा की पूरी ज़िंदगी के कारनामों को करके उसके एक कारनामे को एक तरफ रखेंगे तो ये एक कारनामा कहीं ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा। मगर क्वेश्चन ये है कि उसका नाम मशहूर क्यों किया गया, हत्ता कि उसको नोबेल प्राइज़ और पता नहीं क्या क्या उसको नवाज दिया गया, और इन लोगों का जिक्र तक नहीं किया गया। हाँ, उस सिलसिले में अर्ज़ ये है, देखिए मैं हुकूमतों से बहस नहीं कर रहा हूँ, शख्सी तौर पर मुसलमानों से ताउन का जज्बा ये जवाल की अलामत। हाँ, जवाल की अलामत नहीं है, गलती हमारी है, गलती हमारी है, गलती हम लोगों के मौलाना। देखिए उसकी मैंने मिसाल भी पेश की कि जैसे शख्सी तौर पर वो ईदी साहब जो हैं, वो तो उनकी तो मैंने तारीफ की। आप सोचें मौलाना कि यकीनन अब हमारे ख्याल से मेरी गुजारिश है अपने भाइयों से कि बहुत से किसी न किसी काम में स्पेशलिस्ट होते हैं,
کوئی ضروری نہیں کہ آپ سب کام لے کر کے چلیں. علماء کا کچھ طبقہ ایسا ہو جو انہی کاموں کو ڈھونڈ کر کے اور اس میں سوچ کر کے نئے طریقے استعمال کرے. آپ کو بتاؤں آج سے 20-25 سال پہلے کویت کے نوجوان ایسے ملے جو ابھی ان کا جاب لگا ہوا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ سال 2 سال. یہ جو بعض جمعیتیں ان کی چل رہی کیسے چل رہی ہیں، انہوں نے جا کر کے اپنے دفتر کے مالیات میں انہوں نے دستخط کر دیا ہے کہ ہماری تنخواہ اگر 2000 ہے تو اس میں سے 200 سالانہ آپ کھینچ کر کے بغیر لکھ دیا ہے جب تک نیا کوئی معاملہ ہمارے ساتھ نہ ہو اور ان کو دے دیا جائے. اسٹینڈنگ آرڈر بینک کو. اسی طرح یہاں بھی کوئی ایسی مہم چلائی جا سکتی ہے کہ مہینے سے کسی بڑے تاجر کو، ڈاکٹر ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، اگر تھوڑا تھوڑا جمع کریں انشاءاللہ ہر محلے سے یا ہر علاقے ہر ضلع سے، تو انشاءاللہ بہت کچھ کام ہو سکتا ہے. لیکن اٹھتے ہیں لوگ تو کام کرنے کے لیے نہیں، کچھ اور وہی تکرار کام کا ہوتا ہے. انہوں نے اسکول کھولا تحفیظ کا، وہ بھی کھول رہے ہیں. انہوں نے اسکول کھولا اور دوسرا جمود ہونا چاہیے کہ تکمیل نہیں ہوتا. مسلمانوں میں جمود ہے. مثالیں ہمارے پاس ہیں کہ جس میں الحمدللہ یتیموں کے سینٹر، اپاہجوں کے سینٹر، اس طریقے کے جو بچے ہیں ان کو لینے کے لیے باقاعدہ مسلمانوں نے بنا رکھے ہیں. اب کام ہو رہا ہے. بس یہ ہے کہ جس پیمانے پہ دوسروں کا ایڈورٹائز ہو جاتا ہے، ایک آدمی آپ دیکھیے مسلمانوں کا ایڈورٹائز، افسوس کی بات یہ میڈیا کا جو رویہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک دیکھیں کہ بھائی ایک کار چوری ہوئی، اس میں کیا نام ہے زید اور کچھ لوگ تھے. اور کچھ لوگ کون تھے ان کا اگر نام تلاش کیا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کون لوگ تھے. لیکن یہ ہے کہ میڈیا اس طرح کی چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے. لیکن اگر ایک مسلمان کوئی بہت اچھا کام کرتا ہے تو وہ منظر عام پر آنے نہیں دیا جاتا، اس کو دبا دیا جاتا ہے. تو اس طرح کے 20 ادارے تو میری نظر میں ہے، میں جانتا ہوں یہاں باقاعدہ اپاہجوں کے لیے بھی الحمدللہ مسلمان انتظام کر رکھا. جو بچے گونگے، بہرے، اندھے ہیں، باقاعدہ ان کے اوپر ایک آدمی لگا ہوا ہے. اس طرح کے بہت سے ادارے ہیں. اس کی توسیع کی ضرورت ہے. توسیع کی ضرورت ہے. ڈسیبلڈ لوگ، معذور لوگوں کے لیے ان کی ضرورت کی چیزوں کا انتظام کرنا، چیئر کا انتظام کرنا جیسے سائیکل وغیرہ ہے، یا اسی طریقے سے اگر کوئی سن نہیں سکتا تو اس کے آلات کا انتظام کرنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی طرف عام لوگوں کا ذہن نہیں جاتا ہے اور معاشرے میں اس کی ضرورت ہے. اسی کے لیے ایک اجتماعی، کم سے کم چلو مرکزی اجتماعیت نہ بھی ہو تو جہاں بھی ہم رہیں انہی چیزوں کو کم سے کم اجتماعی شکل دی جائے تو ان چیزوں کو کور کیا جا سکتا ہے. دیکھیے اپاہج میں عام طور پر یہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ شاید سبھی جو ہے نا، جو گونگے لوگ ہوں گے وہ بیوقوف بھی ہوں گے، یا جو اندھے ہوں گے وہ کم عقل ہوں گے، یا وہ یہ کام نہیں کر سکتے. اس وجہ سے ان کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے. جبکہ بعض علاقوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے لیے بہت کچھ فیسلٹیز ہیں، اور وہ فیسلٹیز کی وجہ سے وہ لوگ بڑی ترقی بھی کرتے ہیں، بہت زیادہ فائدے بھی اٹھاتے ہیں. مثلا اب دیکھیے سعودی عرب کے سابق مفتی اعظم جو تھے، عالم اسلام کی انتہائی ممتاز شخصیت تھے، لیکن نابینا تھے. اور اسی طرح سے موجودہ جو مفتی اعظم ہیں، اور اس طرح مختلف یونیورسٹیوں میں اس میں ان کو وہاں سہولت دی گئی، ان کے ذہانت کا فائدہ اٹھایا گیا، تو وہ لوگ دنیا کو وہ کچھ دیے گئے جو آنکھوں والے نہیں دے سکے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنکھیں چلی جانے سے آدمی کا دماغ کمزور نہیں ہو جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا بدل دے دیتا ہے. تو اور یہ مغربی ممالک میں یہ ایک اچھی چیز ہے، اور ہماری یہ عادت ہونی چاہیے کہ اچھی چیز جہاں بھی ہو اس کو قبول بھی کریں، کہ وہاں پر اپاہج لوگ اور اس طرح کے کمزور اور اس طرح کے لوگوں کے لیے خصوصی مدیں رکھی گئی ہیں، خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں مدارس میں، کالجوں میں، مختلف جگہوں پر، تاکہ کہیں بھی وہ نابینا لڑکا یہ محسوس نہ کرے کہ میری آنکھوں کی محرومی کی وجہ سے میں دنیا میں ترقی نہیں کر سکتا. پورے مواقع دیے جاتے ہیں. حتیٰ کہ سابق حکومت میں جب لیبر پارٹی کی حکومت تھی، اس میں وزیر داخلہ برطانیہ کا وہ مکمل نابینا تھا، اور وہ نابینا شخص آ کر بیٹھ رہا ہے، اور وہ اس کا گائیڈ تھا، اس کے ذریعے سے وہ پارلیمنٹ پہنچتا، وہاں وہ مخصوص جگہ کتے کو بچھا دیتا، اور آ کر جو ہے وہ وزارت داخلہ کی کرسی پر بیٹھ کر جواب دے رہا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ایک اچھی مثال ہے. ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. تو اس لیے اگر ان چیزوں پر ہم بھی توجہ دیں تو کیا معلوم کہ وہ نابینا آگے چل کے بہت کچھ ترقی کرے. پہلے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ چھوڑ جاتے تھے تو عبداللہ ابن ام مکتوم کو کبھی اس کا ذمہ دار بنا کے جاتے تھے جو نابینا تھے. تو بڑا اہتمام دیکھتے ہیں. بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں، خبریں پڑھنے کو ملتی ہیں کہ ایک نابینا بچی اس نے کسی طرح سے کوشش کر کے پینٹنگ کا کام سیکھ لیا. اب وہ بہت اچھی پینٹنگ کا کام، وہ اس کا ایک فن سامنے آیا. اسی طرح سے کوئی اور معذور ہاتھ پیر سے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن منہ سے برش پکڑ کر کے
بھی اس نے کچھ کام کرنا شروع کر دیا۔ معذور بھی انسان ہے، اور اگر وہ معذور ہے کسی ایک ناحیے سے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر اور بھی صلاحیت دیا ہوگا، توجہ ہونی تو چاہیے اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے، اور ان کے ساتھ بھی انسانیت کا سلوک ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، اسی پر ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، اگلے نشست میں انشاءاللہ مزید باتیں آئیں گی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔